मदरसे के सदर मोहतरम जनाब हाफिज महबूब बोबाद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मदरसे का सालाना रिपोर्ट मुख्तसर सामीन से हुज़ूर फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामीईन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मदरसे का 116वां सालाना जलसा ख़त्म करके नए साल में कदम रख रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा तालीमी और तरबियत के एतबार से तरक्की की तरफ रवा दवा है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि रब्बे करीम इस मदरसे के बानी व मवानी को जज़ाए खैर अता फरमा कर जन्नतुल फिरदौस अता फरमावे और मदरसा हाजा को नजरबद से हिफाजत फरमावे, आमीन। हज़रात, अल्लाह के फज़ल करम से फ़िलहाल मदरसा में तलबा और तालिबात की तादाद 228 है और 12 असातिज़ाए किराम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसमें दर्जा हिफ्ज़ की भी एक क्लास है, जिसमें गाँव और हॉस्टल के बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। इम्तिहानात हर साल की तरह इन साल भी 2 इम्तिहान हुए, शशमाही और सालाना। शशमाही इम्तिहान के लिए अतराफ से मकातिब के उलमा हजरात तशरीफ़ लाए और सालाना इम्तिहान के लिए दारुल उलूम कंथरिया के मुम्तहिन हजरात तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने हमारी हौसला अफजाई फरमाई और मकतब की तालीम कैसे मजबूत हो हमें मुफीद मशवरे से माला माल किया। अल्लाह ताला उन तमाम मुहसिनों को जज़ाए खैर अता फरमावे, आमीन। इनामात हर साल की तरह इन साल भी हर तालिब इल्म को उमूमी इनाम दिया गया। मज़ीद बराए कि हमारे मदरसा में अव्वल 2 नंबर वालों को खुसूस इनाम दिया गया और फुल हाज़री वालों को भी इनाम से सरफराज किया गया और ये इनाम गाँव वालों ने दिल खुल कर ताउन फरमाया। फिर भी इनामात के बजट में कुछ कमी महसूस हुई तो बैरून मुल्क अहले खैर हजरात से फ़ोन से रब्ता हुआ। उन्होंने भी दिल खोल कर ताउन किया, जिनमें अकबर भाई उमर अमेरिका वाले की तरफ से 15,000 रुपये, अयूब भाई उमर अमेरिका वाले की तरफ से 15,000 रुपये, इब्राहिम भाई मास्टर उस्मानी वेलफेयर ट्रस्ट यूके की तरफ से 6,000 रुपये, अहमद भाई पांडुर फैसल यूके की तरफ से 5,000 रुपये और इस्माइल भाई पांडुर गुरा मलावी की तरफ से 5,000 रुपये मिले। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। रब्बे करीम तमाम गाँव वालों और उन अहले खैर हजरात को बेहतरीन बदला अता फरमावे, आमीन। इसी तरह हम हमारे मदरसा के रूह रवा और नाज़िम आला हजरत मौलाना अब्दुल समद जसाद साहब को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने आधी तनख्वाह की फिक्र फरमा रखी है। रब्बे करीम उनकी जान और माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमावे और रोज़ी में बरकत अता फरमावे और उनके तमाम मरहुमीन की बाल बाल तरवट मग़फ़िरत फरमावे, आमीन। नीज़ में हमारे मदरसा के तमाम मुदर्रिसीन हजरात की तरफ से मदरसा के ज़िम्मेदार हजरात मजहबी कमेटी वालों का तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि लॉकडाउन के ज़माने में कई महीनों तक हमारा मदरसा बंद रहा, फिर भी ज़िम्मेदार हजरात की तरफ से तमाम मुदर्रिसीन को मुकम्मल तनख्वाह वक्त पर मिलती रही। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। रब्बे करीम तमाम ज़िम्मेदार हजरात को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमावे, आमीन। वफ़ियात इमसाल और पिछले 2 साल से यानी कोरोना काल से लेकर अभी तक इस गाँव के बेशुमार लोगों का इंतकाल हुआ। इसी तरह हमारे मदरसा के ज़िम्मेदार हजरात और अराकीन का भी इंतकाल हुआ, खुसूसन हमारे सदर मदरिस हजरत मौलाना अब्दुल गफूर साहब बुरावी और हाफिज यूसुफ मेहमान साहब और मुतवली मोहम्मद जी आदम जी बबाद, अहमद भाई यूसुफ रावत, नज़ीर भाई पांदुर पत्रका और मरहूम हाजी इब्राहिम जमकला साहब और लुखात मस्जिद के मुअज्जिन मौलाना अब्बास चौकसी साहब कावी वाले वगैरह और हमारे गुजरात के इलाके में बहुत सारे उलमाए किराम और पूरी दुनिया के बहुत सारे मुहद्दिसीन का इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन तमाम मरहुमीन के लिए मदरसा में दुआए मग़फ़िरत और इसाले सवाब किया गया। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमावे और जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमावे, आमीन। इसी तरह इस मौके पर हमारे गाँव के लोगों ने इस मदरसा का ताउन फरमाया और ज़रूरत पूरी की और लब्बैक कहा और हमारे इस जलसे को कामयाब करने के लिए हमारे तमाम मुदर्रिसीन हजरात ने पूरी कोशिश की और पूरा साल जिम्मेदारी के साथ ख़त्म किया। बंदा तमाम गाँव वालों का, तमाम असातिज़ाए किराम का और आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह ताला तमाम हजरात को दोनों जहां में जज़ाए खैर अता फरमावे
اور آپ کی نسلوں میں علماء صلحاء پیدا فرماوے اور دینداری کا سلسلہ جاری اور ساری فرماوے، آمین۔ کلمہ تشکر۔ مکرمی سامعین، فللہ الحمد علی ذلک، سب سے پہلے اس ذات وحدہ لا شریک لہ کا شکر گزار ہوں، اللہ نے ہمارے جلسے کو اختتام پر پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر ترقیات سے نوازے اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ حضرات، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کا مصداق نہ بنتے ہوئے مجموعی طور پر تمام گاؤں والوں کا اور جلسہ میں شریک ہونے والے تمام احباب کا اور تمام آنے والے مہمانوں کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح اسٹیج پر جلوہ افروز مہمان خصوصی میری مراد حضرت اقدس مولانا قاری رشید احمد اجمیری صاحب دعوت برکاتہم کا مدرسہ والوں کی طرف سے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اپنے بے انتہا مشغولیات کے باوجود ہماری اتنا دعوت کو قبول فرما کر لبیک کہہ کر تشریف آوری فرما کر ہمارے جلسہ کو رونق بخشی۔ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تعلیم میں ترقیات سے مالا مال فرمائے اور حضرت کے علم و عمل میں ترقی نصیب فرما کر عافیت کے ساتھ حضرت کے مواعظ حسنات سے امت مالا مال ہوتی رہے، آمین۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ حضرات سامعین، اب میں صدر محترم حضرت والا کے بیان سے پہلے ایک طالب علم کو قرات پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت سنائے۔ لیکن اس تلاوت سے پہلے حضرت کے ہاتھ سے ہمارے مدرسے میں 2 سال پہلے جلسہ نہ ہو سکا تھا کورونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو حافظ محمد زبیر احمد سعید رنگیلا جو حافظ ہوئے تھے ان کی سند باقی ہے، تو میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حضرت کے ہاتھ سے دست مبارک سے اپنی سند وصول کر لے اور حضرت کے دعا کی درخواست ہے، خصوصاً حضرت سے اور آپ سبھی حضرات سے بھی درخواست ہے کہ بیمار ہے اس کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل شفا عطا فرمائے، آمین۔ حافظ محمد جنید۔
ماشاء اللہ. اس کو مذکورہ انعام کے علاوہ 100 روپے محمد زبیر رنگیلا کی جانب سے دیے. حضرات، اب میں صدر اجلاس دامت برکاتہ العالیہ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر بصیرت افروز بیان اور نکات آفری کلمات سے محظوظ فرمائیں اور اخیر میں دعا فرما کر ممنون اور مشکور فرمائے. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہے اور تیری صدا ہوں آسمانوں میں. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین دینی مائیں اور بہنیں، بفضلہ تعالی مدرسہ قائم الاسلام کا یہ سالانہ جلسہ بڑا اچھا اور کامیاب رہا. اس کو کامیابی کے ساتھ پیش کرنے کے لیے جن اساتذہ کرام نے محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ذمہ دار حضرات جو پوری توجہ اور تندہی سے مدرسے کی طرف متوجہ ہیں، لڑکیوں کا، لڑکوں کا ہاسٹل، مدرسے کا نظام بہتر طریقے پر چلا رہے ہیں، اور جو حضرات ان کو دامے درمے سکونے قدمے تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہندوستان کی آزادی میں مدارس کے پڑھے ہوئے اور علماء کے پاس بوریا نشین تلامذہ اور علماء نے بڑی خدمت جو ہے انجام دی. ان خدمت کرنے والوں میں اور
ہندوستان میں اسلام کی بقا کے لیے اور مسلمانوں کی بقا کے لیے جو کوششیں کرنے والے ہیں ان میں کئی بڑے بڑے نام ہیں، جن میں سر فہرست حضرت شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے۔ یہاں کے باشندوں کو غلامی اور آزادی کا فرق پوری طرح سے معلوم نہیں تھا، اور انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ وہ انگریزوں کے شکنجے میں کیسے پھنسے ہوئے ہیں اور غلامی کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ جو انسان کو صرف اللہ کا غلام بنا کر پوری دنیا میں آزاد رکھنا چاہتا ہے، مسلمان دنیا میں صرف اللہ کا اور اس کے رسول کے احکام کا غلام ہے، باقی اور کوئی غلامی نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کو چھوڑ دیتا ہے اور اتباع کو چھوڑ دیتا ہے تو پوری دنیا کا غلام بن جاتا ہے۔ یہی کچھ شکل ہندوستان میں بھی پیش آئی۔ علماء نے پہلے تو عوام کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو بیدار کیا کہ یہ غلامی کے شکنجے سے نکلنے کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی اور مجاہدات کرنے پڑیں گے، محنتیں کرنی پڑیں گی۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، شاہ عبد الرحیم ولایتی، مولانا فضل حق خیرآبادی رحمہم اللہ تعالی نے بڑی کاوشیں، بڑی محنتیں کی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بھی آزادی کے سلسلے میں پیش رہے۔ آج ہمارے لیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کی اور اسلام کی تاریخ سے اچھی طرح سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارا نوجوان کرکٹ سے واقف ہے، کرکٹروں سے واقف ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں ہے۔ اور جیسے ابھی مولانا نے فرمایا کہ بہت سے ہلکے پھلکے مسائل ہیں جس سے مسلمان کوڑے ہیں اور نہیں جانتے، جیسے کہ اس سلسلے کی ایک اہم کڑی کے طور پر 2 بچوں نے تجہیز اور تکفین کیسے کی جاتی ہے، مسلمان کو کفنایا کیسے جاتا ہے، دفنایا کیسے جاتا ہے، اس سے آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ مدرسے میں کتنی ضروری تعلیم دی جاتی ہے جس سے ہم لوگ ناواقف ہیں۔ مکاتب میں بنیادی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ مکاتب میں سب سے پہلے تو عقائد کو مضبوط کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ آج کتنی ہندوستان میں مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی عقائد کی کمزوری کی وجہ سے، کہ ان کے ماں باپ نے ان کو دنیا پڑھائی، دنیا کا ایجوکیشن دیا، منع نہیں، دنیا کا ایجوکیشن دیجئے لیکن دین کی جڑوں کو گھر کے اندر مضبوط کر دیجئے، عقائد کو مستحکم کر دیجئے، مجاہدے کی عادت ڈالیے اور حالات آنے کے باوجود ایمان نہ چھوڑیں، اس کی تلقین کیجئے۔ یہ کام سب سے پہلے گھر میں شروع کرنا ہے ماں باپ کو، اور اس کے بعد یہ سلسلہ مکاتب میں، مدرسے میں اساتذہ کریں گے، اور پھر یہ بچہ اور بچیاں پوری دنیا میں جائیں گے تو اپنا ایمان بچا سکیں۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت سمیہ باندی تھی
اور حضرت یاسر غلام تھے، یہ دونوں کا نکاح کرایا گیا. دونوں سے ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی. بڑی قربانیاں دین کے لیے انہوں نے دی. ایک مرتبہ اسلام اپنی حقیقتوں کے ساتھ اگر دل میں آتا ہے تو ایسا بس جاتا ہے کہ پھر یہ بشاشت قلب سے نکلتا نہیں ہے. ہیرقل، جس کو ہرکیولس کہتے ہیں انگریزی میں، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا ایک خط لکھا تھا. جب یہ خط پہنچا تو اس نے تحقیق کی کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے. معلوم ہوا عرب کے خطے سے آیا ہے. تو اس نے تحقیق کی کہ ہمارے ایریے میں اس وقت عرب لوگ تجارت کے لیے کوئی آئے ہیں. تو ابو سفیان کا قافلہ وہاں موجود تھا. تو ہرقل نے یہ نبی موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیقات کرنا چاہیے کہ یہ شخصیت عظما اور یہ بڑی ذات ہے کون جس نے ہمت کی کہ مجھے خط لکھا کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے تو تیری حکومت سلامت رہے گی ورنہ خطرے میں آ جائے گی، اور تیرا ایمان سلامت رہے گا اور تیری جنت سلامت رہے گی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ سرکار کے خطوں کا جو جامع عنوان تھا اس میں یہ جامع جملے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے ہیں، لکھوائے ہیں. ہرقل جو ہے اپنی کتاب کا بڑا ماہر تھا، انجیل سے بہت اچھی طرح واقف تھا اور وہ نجومی بھی تھا اور اس کے پاس اپنے مذہب کا بڑا نالج تھا اور اس کے پاس بڑے بڑے پادری جو ہے وہ جمع رہتے تھے. ہرقل نے ایمان قبول کرنے سے پہلے، ایمان تو قبول نہیں کیا اس نے، لیکن یہ جو دعوتی خط آیا تھا جنہوں نے بھیجا تھا اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے ابو سفیان کے قافلے کو اپنے سامنے بلایا اور حدیث بخاری میں ہے کہ تقریباً 10 یا 11 سوال ان کے سامنے بڑے علمی رکھے. ان سوالات میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں کیا وہ ایمان چھوڑ کر مرتد ہو جاتے ہیں، واپس دین سے ہٹ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں؟ ابو سفیان جھوٹ بولنا چاہتے تھے تو بھی بول نہیں سکے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ جو ایمان قبول کرتا ہے وہ کبھی مرتد ہوتا ہے. ہرقل نے کہا کہ میرے مطالعے میں جو کتاب آئی ہے اس کے مطابق اگر میں فیصلہ کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایمان جب دل کی بشاشتوں کے اندر آ جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں ہے یہاں تک کہ دامن مصطفیٰ تھامنے والے کی جان نکل جائے. وہ جان دے گا لیکن ایمان ہرگز نہیں دے گا. حضرت سمیہ بادی تھی لیکن اللہ نے دولت ایمان بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر بجا لائیں کم ہے کہ دنیا کے کروڑ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے اور اپنی رضامندی کے لیے اور اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ہم جیسے کمزوروں کو منتخب فرمایا ہے. سمیہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہر وقت مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے. ابو جہل ابو لہب زد و کوب کرتے چونکہ یہ بیچارے ان کے دست نگر ہیں، ان کے انڈر میں، اس لیے جب چاہتے ہیں مار لیتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں پڑا، کتنا مارتے تھے بری طرح سے، پتھروں پر لٹا دیتے تھے،
जंजीरों से घसीटते थे, सीने पर चटान रख देते थे, ईमान छोड़ने के लिए जबरदस्ती करते थे, लेकिन ईमान ऐसा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आया हुआ था और ऐसा बशाशत कल्ब के अंदर दाखिल हुआ था कि मरने को पसंद किया, लेकिन अहद अहद कहने के अलावा किसी चीज को मंजूर नहीं किया। आज भी हो जाए गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा। फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। अभी भी अल्लाह ताला का मदद का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। हम रोएं, अल्लाह से मांगे, नमाजों की पाबंदी करें, पर्दा हिजाब का निजाम रखें, घर का माहौल दीनी बनाएं, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हुक्म फरमाया है। इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को भी बचाओ आग से। चारों तरफ गुनाहों की आग लगी हुई है, इन गुनाहों से अपने आप को बचाओ, अपने फैमिली के बच्चों को भी बचाओ, अहलिया को भी बचाओ। और जिम्मेदार कौन है? बच्चों का जिम्मेदार बाप भी है, माँ भी है। माँ की भी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों की, बेटों की तरबियत करे, और इसी तरह बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करे, उनको घर में दीन की तालीम दे। और घर में दीन की तालीम उसी वक्त माँ बाप दे सकते हैं जब उनके पास दीन की दौलत मौजूद हो, इल्म दीन से पूरी तरह वाकिफ हो, तो फिर वो अपने बच्चे को दीन की तालीम भी देंगे और दीन की तालीम के मराकिज में भेजने की फिक्र भी करेंगे। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा रास्ते से गुजर रही थी, हुजूर के यहाँ से आ रही थी। ये मक्की जिंदगी का वाकया है। रास्ते में अबू जहल मिल गया, दूसरे सरदारान कुरैश मिल गए। कहाँ से आ रही हो? सरकार के यहाँ से आ रही हो। तुमने अभी तक ये नया दीन छोड़ा नहीं है? कहा नया दीन छोड़ने का कोई इरादा भी नहीं है। कहा वो जो हमारे बुतों की परस्तिश करती थी उसको दोबारा नहीं करोगी? कहा कभी नहीं करूंगी। अल्लाह ने हिदायत का नूर अता फरमाया, अल्लाह ताला ने नूर हिदायत अता फरमाया। मुझे जो है गुमराहियों के अंधेरे से निकाला और निकाल कर रोशनी और उजाले की शाहराहों के ऊपर डाल दिया। जहन्नम के रास्ते पर चल रही थी, वहां से निकाल कर मुझे जन्नत के रास्ते पर डाला है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी दुनिया जहन्नम की तरफ दौड़ रही थी, जैसे परवाने जो होते हैं शमा के ऊपर गिर कर अपनी जान देते हैं, इस तरह तुम दुनिया पर जान दे रहे थे, जहन्नम में गिर रहे थे। मैंने वहां से तुमको खींचा कमर में से और खींच कर तुम्हें जन्नत वाले रास्ते पर डाल दिया, हिदायत वाले रास्ते पर डाल दिया। मैंने एक दस्तरखान सजाया और वो दस्तरखान के ऊपर कुरान की तालीमात और अहादीस नबविया की नेमतें रख दी और दरवाजे पर पुकार कर मैंने कहा, आ जाओ, हिदायत पा जाओगे, खा लो खाना, तुम्हारे लिए दस्तरखान तैयार है। जिन लोगों ने मान लिया वो कामयाब हो गए। जो दस्तरखान पर आ गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत का दस्तरखान अता फरमाएंगे। अबू बकर ने मान लिया और बिलाल ने मान लिया और हजरत उस्मान ने मान लिया और हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मान लिया और हजरत
عمار نے مان لیا اور حضرت یاسر نے مان لیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا، اور بات سمجھ میں آ گئی۔ عقل یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کمانا سیکھ لے، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس مقصد سے تو تم کو پیدا کیا ہے کہ تم مجھے پہچاننے والے بن جاؤ۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، یہ سب تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور معرفت کے لیے بنایا ہے۔ تمام چیزوں کا استعمال کیجئے، جو جائز چیزیں ہیں دنیا میں سب کا استعمال، سب نعمتیں آپ کی خدمت میں رکھ دی۔ یہ چاند رکھ دیا، یہ سورج رکھ دیا، یہ ستاروں کی انجمن قائم کر دی، یہ زمین لہلہاتی ہوئی کھیتیاں دے دی، یہ جانور دیے ہیں، دودھ پیو، اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھاؤ، کھیتیوں سے جتنا اناج غلہ لینا چاہو لے لو، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، میوے پیدا کیے، سب سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن جس نے یہ نعمتیں دی ہے اس کو بھول مت جاؤ۔ قدم بڑھاؤ، ترقی کرو ضرور، لیکن رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نے تقاضا کیا کچھ دو دین کے لیے خرچ کرو، دین کے لیے اور اللہ کے لیے دو، تو حضرت ابو بکر گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اور جو تنکے نکلتے ہیں وہ تنکے بھی رسول کی خدمت میں مدینہ منورہ میں لا کے پیش کیا۔ ارے ابو بکر یہ تنکوں کا کیا کام ہے؟ فرمایا حضور گھر میں جھاڑو دے دی، گھر والے راضی ہو گئے، سب لے جا کر رسول پر نچھاور کر دو۔ گھر پر کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ الحمدللہ بچوں کو جو انعامات دیے جاتے ہیں اس میں خطیر رقم خرچ ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی غیر کے بچوں کو آپ انعام نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو انعام دے رہے ہیں۔ ان بچوں کو انعام دینے سے ان کا حوصلہ دین کی تعلیم کے اندر بڑھے گا، کوئی عالم بنے گا، کوئی حافظ بنے گا، کوئی قاری بنے گا، اور جس نے یہ انعام دیا ہے وہ اس کے لیے جب تک وہ عالم دین کا کام کرتا رہے گا وہاں تک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ سنا یہ گیا کہ الحمدللہ پورا تو ہو جاتا ہے انعامات کا بجٹ، لیکن تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے ماں بہنوں کی طرف سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ماں بہنوں کو اللہ کے راستے میں دینے کا بڑا جذبہ عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا گنجینہ بھیجتے تھے، سالانہ وظیفہ بہت بڑا بھیجتے تھے، لیکن حضرت عائشہ کے پاس جب وہ گنجینہ آتا تھا تو شام کو افطار کرنے سے پہلے وہ سب خزانہ غریبوں پر لٹا دیتے تھے، دین پر لٹا دیتی تھی حضرت عائشہ، یہاں تک کہ ملازمہ کہتی تھی کہ تھوڑے پیسے تو بچا لیتی تو کم سے کم افطار کے اندر میں آپ کے لیے گوشت تو پکاتی، کہاں پہلے کہنا چاہیے تھا۔ حدیث شریف میں ہے ماں بہنوں میں دینے کا کتنا جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، سخاوت کا بڑا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ماں بہنوں میں رکھا ہے۔ اس کے واقعات ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ عید کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مردوں میں خطبہ دیا۔ عید کے دن پہلے نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں مائک کا سسٹم تو تھا نہیں،
تو مردوں میں بیان ہوا، پھر عورتیں بھی نماز کے لیے حاضر ہوئی تھیں عیدگاہ کے اندر۔ پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ ماں بہنیں بھی آیا کریں، اب فتنوں کی وجہ سے منع کر دیا گیا کہ عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں، گھروں میں اپنی نمازیں ادا کریں، اور عورتوں پر عید کی نماز ہے رہی تو وہ گھر رہیں گی۔ سرکار کے زمانے میں شوکت اسلام اور دین کی باتیں معلوم کرنے کے لیے خواتین بھی پردوں کے ساتھ اور برقعوں کے ساتھ عیدگاہ میں آتی تھی۔ جو خواتین حائضہ ہوتی تھی وہ عیدگاہ سے جہاں نماز پڑھتے وہاں سے اس مقام سے الگ رہ جاتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پکارا، بلال ادھر آؤ۔ خیال یہ ہے کہ ماں بہنوں کو صحیح پیغام نہیں پہنچ پایا، ان کو اللہ کے راستے میں دینے کی تلقین کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نکلے اور نکل کر پہنچے مجمع میں ماں بہنوں کے، اور آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ، زکوٰۃ، عطیات نکالنے کی ترغیب ماں بہنوں کو دی، اور حضرت بلال کو کہا تمہارا رومال لے کر اب خواتین کے اندر گھومو۔ وہ گھومے تو عورتوں نے اپنی سونے کی انگوٹھیاں، گلے کے اندر سونے چاندی کے ہار، کان کے اندر جو ایئرنگس ہے وہ، اور پائزیب اور جتنے بھی ان کے پاس گہنے تھے، زیورات تھے، دل کھول کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سخاوت کا جذبہ آپ کے اندر رکھا ہے، آپ ایک ڈبہ گھر میں رکھ لیں اور روزانہ اس میں 5 روپے ڈالتے رہیں اپنے بچوں کے انعامات کے لیے اور ان کی دینی حوصلوں کو بڑھانے کے لیے۔ جیسے مرد حضرات حصہ لے رہے ہیں، آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور میں تعریف کے لیے نہیں کہتا، میں دوسری جگہ بیان کرنے گیا تھا، وہاں میں نے کہا کہ یہ مانگرول ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ماشاءاللہ مرد تو سننے کے لیے الحمدللہ رجال تو آتے ہی ہیں اور بڑے پرسکون اور پروقار ماحول کے اندر سنتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں کی جو ماں بہنیں ہیں جنہوں نے پورا سال اپنے بچے بچیوں کو نہلایا دہلایا، صبح میں ناشتہ کرایا اور مدرسے تک چھوڑنے کے لیے آئیں، یہ بھی جلسے کے دن بڑی تعداد میں اپنے بچوں نے کیا حاصل کیا ہے اور کیا کردار ادا کیا ہے اور کیا تعلیم پائی ہے وہ دیکھنے کے لیے مردوں کے مقابلے میں زیادہ تعداد کے اندر تشریف لاتی، کیونکہ یہ بچے اور بچیوں کے بنانے میں اور ان کی تعلیم اور تربیت میں ماں بہنوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حدیث شریف میں ماں باپ دونوں کو ذمہ دار گردانا گیا ہے۔ فرمایا لا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ماں باپ جو ہے اپنے انڈر میں جو بچے ہیں ان کا ذمہ دار ہے، رسپانسیبل ہے، اور اس سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہم لوگ یہ فکر کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو ہماری اولاد کا دنیا کا کیا بنے گا۔ حضور نے ہم کو سکھایا کہ ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہماری اولاد مرنے کے بعد کیا بنے گی، کہاں جائے گی، جنت میں جائے گی کہ جہنم میں جائے گی۔ اس کی فکر دوسرے بعد میں کریں گے، پہلے ماں باپ کو کرنی ہے یہ فکر۔ رزق کا دینے والا اللہ ہے، دین کی تعلیم روزی کے لیے نہیں دینی ہے، جنت کے لیے دینی ہے کہ یہ بچہ جنت کے لائق بن جائے۔ انشاءاللہ جب جنت کے لائق بنے گا تو اللہ دنیا کے بھی لائق بنا دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک اور فاقہ اور تنگ دستی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی روشنی حاصل کی، قرآن کریم حاصل کیا،
5374 احادیث کے حافظ بنے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 59 ہجری میں 78 سال کی عمر میں دین کی خدمت کرتے کرتے مدینہ منورہ کے اندر بقیع غرقد، جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہاں پیوند خاک ہوئے. وہاں تک دین کے کام میں لگے رہے. مسلمان کے لیے کوئی ٹائم فری نہیں ہے، جو بھی فری ٹائم ہے سب دین کو دے دیجئے، دین کی تبلیغ کے لیے دے دیجئے، دین کی خدمتوں کے لیے دے دیجئے. گھر میں بچے آئیں تو بے فکر مت ہو جائیے. اسکول میں کیا پڑھ کر آئے ہیں، کیا تعلیم لے کر آئے ہیں، وہ مادے کا ذہن لے کر آئے ہیں. آپ کو یہاں مدرسے کی تعلیم گھر میں چالو کرنی ہے. یاد رکھنا، ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے. اگر ماں کے پاس دین رہا تو بچے کے پاس بھی دین آئے گا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے لکھا ہے کہ میرے والد مولانا محمد یحییٰ کاندلوی رحمت اللہ علیہ کو 2 سال کی عمر میں ماں نے دودھ چھڑایا تو انہیں قرآن کریم کے 6 رکوع حفظ تھے. اندازہ لگاؤ آپ کہ 2 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے اور اس کا قرآن کیا ہوتا ہے. لیکن ماں دودھ پلاتے ہوئے اتنا قرآن پڑھتی تھی کہ بچہ جو ہے وہ 6 رکوع قرآن کریم کا حافظ ہو گیا. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھایا تو انہوں نے مچل کر کہا کہ استاد محترم سبق شروع کرائیے، لیکن ماں کے پیٹ سے 18 پارے یاد کر کے آیا ہوں. دوستو، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو علم دیں، ان کو دین سکھائیں. دیکھیے، اللہ نے دانت دیے ہیں تو روزی تو کسی بھی طرح سے اللہ نے طے کی ہے، وہ دے کر رہیں گے. ہم کو پیدا کس لیے کیا وہ قرآن نے واضح کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، اور جب معرفت حاصل کریں گے تو سجدہ کرنے والے بن جائیں گے، عبادت کرنے والے بن جائیں گے. اللہ کی پہچان ہوگی تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. دین کے لیے قربانی دینا آسان ہو جائے گا، تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیا گیا. ابو جہل نے ضد کی کہ تو پرانے دین پر آ جا. انکار کرنے پر برچھا مارا ایک نازک جگہ پر، جس کی وجہ سے خون کا فوارہ نکل آیا اور تڑپنے لگی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نازک اندام خاتون ہے، تڑپ کر زمین پر گر گئی، خون کی ندی بہ رہی ہے. روتے ہوئے کہا، جلدی میرے بیٹے عمار کو بلاؤ، جلدی میرے بیٹے عمار کو بلاؤ. میں عرض کر رہا تھا کہ مکتب میں سب سے زیادہ عقائد کی جڑوں کو مضبوط کرنے کا کام کیا جاتا ہے. تعلیم الاسلام پڑھایا جاتا ہے، اسلام کی صداقتیں اور اسلام کی حقانیت بتلائی جاتی ہے، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا بتایا جاتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی، آخرت کا یقین دلایا جاتا ہے، جنت میں جانے کی بات بتائی جاتی ہے، پل صراط کا ذکر کیا جاتا ہے، میزان کا، حشر کا، نشر کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. یہ بچوں کے ذہن میں بچپن سے بیٹھ جائے گا. کالج جائیں گے تب بھی انشاءاللہ اسے فالج نہیں ہوگا. دین اس کا مضبوط رہے گا، اور دین کو بچپن ہی سے اور گہوارے سے مضبوط کرنا ہے. اس لیے فرمایا کہ ماں اپنے بچے کو اگر بولنا سکھا رہی ہے تو اللہ بولنا سکھائے.
اگر اللہ نہیں بولے گا اور پہلی مرتبہ اگر اس کی زبان سے اللہ نکل گیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جن ماں باپ کا یہ بچہ ہے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دو، اس بنا پر کہ اس کے لال نے آج میرا نام لیا ہے۔ لوگ دوڑے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمار کو بلا کر لائے۔ بیٹے نے یہ حال دیکھا تو بے خود ہو گیا، بے تاب ہو گیا، غمگین ہو گیا، تڑپنے لگا، لیکن چاروں طرف جو ہے بھالے ہیں، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، سنگینے ہیں، اس بنا پر بیٹا بے بس ہے۔ ماں کو گود میں لے لیا، سر گود میں رکھا، ماں تو دنیا سے جانے کے حال پر آ گئی، آخری وقت چل رہا ہے، تو نے مجھے یاد کیا، میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں تجھے کس طرح سے پنپا سکتا ہوں، میں کیا تیرا علاج کر سکتا ہوں، میری بے بسی کو میری ماں تو جانتی ہے۔ سینے سے لگا رہے ہیں، ماں کے خون کو صاف کر رہے ہیں، ماں تیری تمنا کیا ہے کہہ دے تاکہ میں تیری تمنا پوری کر دوں۔ ماں نے کہا یہ بہتا ہوا خون دیکھ رہا ہے بیٹا میرا، میں جا رہی ہوں دنیا سے، تو دیکھ رہا ہے؟ کہا جی برابر دیکھ رہا ہوں ماں، لیکن آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کہا میرے جانے کے بعد مجھ سے زیادہ تیرا خون بہایا جائے گا، تجھے ایمان سے ہٹانے کی کوششیں کی جائے گی، تیرے عقیدے کی جڑوں کو ہلایا جائے گا، آزمائشیں آئیں گی، طرح طرح کی مصیبت آئے گی، لیکن میں تجھے قسم دیتی ہوں کہ تو دین پر قائم رہنا اور دامن محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مت چھوڑنا، چاہے یہ خون کی ندیاں بہہ جائے، تاکہ تیری ملاقات کل آخرت میں جب ہو تو بھی ایمان پر ہو، میں بھی ایمان پر ہوں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قید خانے کے اندر غور کیا کہ مسلمانوں کی پستی کی اصلی وجہ کیا ہے۔ یہ غور کرنے کے بعد آپ نے علماء کے درمیان بیان دیا، اور بیان میں یہ بات بتائی کہ اگر چاہتے ہیں ہندوستان کے مسلمان کہ اسلام کے ساتھ اور ایمان کی بقا کے ساتھ اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے ساتھ رہیں، تو ان کو مکتب کے جال گاؤں گاؤں میں، گلی گلی میں، محلے محلے میں قائم کرنے پڑیں گے، اور بچوں کو قرآن کریم کی بہترین تعلیم جو ہے اس سے وابستہ کرنا پڑے گا۔ آج بفضل ہی تعالی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، گجرات کے علاقوں میں چلے جائیے، بفضل ہی تعالی یہ مکاتب کے جال پھیلے ہوئے ہیں، جس کی برکت سے ہمارے بچے نمازی بن رہے ہیں، دیندار بن رہے ہیں، دین میں بھی ترقی کر رہے ہیں، اور دنیا کے ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسلام دنیا کے ایجوکیشن کو منع نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا کہ جس تعلیم سے انسانیت کا فائدہ ہوتا ہو وہ تعلیم حاصل کیجیے، منع نہیں، لیکن عقائد پر زد نہیں پڑنی چاہیے، عقیدے مستحکم رہنے چاہیے، اس کو چھیڑنے والا چھیڑے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اپنے عقیدے کو مستحکم اور مضبوط رکھنا پڑے گا۔ عقائدوں کا استحکام یہ مکاتب کے اندر سکھایا جاتا ہے، یہی بات مدارس کے اندر بتائی جاتی ہے، اور یہی مدارس کے فضلاء پھر ہمارے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ مدرسہ کیا ہے؟ ایک نورانی فیکٹری ہے۔ آپ کا بچہ یہاں جڑا، یہاں سے نکلنے والا نور آپ کے گھر میں پہنچ جائے گا۔ جس گھر کا بچہ مدرسے میں آ رہا ہے وہ مدرسے کا نور لے کر جا رہا ہے، وہ مدرسے کی عظمت لے کر جا رہا ہے، وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی اور شیرینی اور مٹھاس لے کر جا رہا ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ کام آئے گا۔ یہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے والا بنے گا، قرآن کریم پڑھ کر بخشنے والا بنے گا، یہ نماز کے بعد اپنے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے ہوں گے ان کے لیے ہاتھ اٹھانے والا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اجلاس کو قبول فرمائے اور ہمیں دین پر مستحکم رکھے، دائم اور قائم رکھے۔ جو حضرات اس میں محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ
سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور مدرسوں کو جہاں جہاں سچے عقائد اور حقیقی عقیدوں کے ساتھ جو ادارے چلائے جا رہے ہیں ان تمام اداروں کو اللہ تعالیٰ بقائے دائمی عطا فرمائے اور معاونین کو دارین میں بہترین بدلے عطا فرمائے۔ انہی گزارشات پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب جو مدرسے کے روح رواں تھے اور مدرسے کے علاوہ گاؤں کے بھی روح رواں تھے اور اے اللہ بڑی خدمت اور کام کر رہے تھے، اے اللہ تیری جوار رحمت میں پہنچے ہیں، مغفرت کا فیصلہ فرما دے، جنت میں اعلیٰ بالا مقامات عطا فرما دے۔ ان کے جانے کے بعد اے اللہ اہل قریہ نے ان کے گھر والوں کا خیال فرمایا، ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ پوری بستی والوں کو اے اللہ دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ مدرسے جتنے بھی گاؤں میں چل رہے ہوں، یہاں چل رہے ہوں، اے اللہ ان تمام کو کامیاب فرما۔ اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما، معاونین کی محنتوں کو قبول فرما، جو ذمہ دار حضرات رات دن مدرسے کی نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، ہاسٹل کو دیکھ رہے ہیں، اسکولوں کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ پوری بستی کو نواز دے۔ جو حضرات اے اللہ کورونا کے موقع پر ان کا وقت آ چکا تھا اور دنیا سے گئے ہیں، جن کے نام لیے گئے، اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ دنیا میں 250 سے زیادہ علماء چلے گئے، اے اللہ ان تمام کی بھرپور مغفرت فرما، علیین میں بہترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ باقی فرما، عقائد کی مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کی بقا کی ہمیں فکر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں کس کام کے بنیں گے، اللہ اس کی فکریں ہمیں ابھی سے عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین یہ جمع ہونے کو قبول فرما، ماں بہنوں کا جمع ہونا قبول فرما، بھائیوں کا جمع ہونا قبول فرما، دین کی اور مدرسے کی محبت میں یہاں تک پیدل آنا قبول فرما، اور اے اللہ ہمیں دین سے عشق و محبت عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما، اپنی ردائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، ماں بہنوں کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آج کے ہمارے اس اجلاس کو قبول فرما، اس کی لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ پوری تندہی کے ساتھ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ملاقات آج کل حالات کے اعتبار سے ذرا دشوار ہوتی ہے، اس بنا پر میں سلام کر دیتا ہوں مصافحے کی جگہ، آپ جواب دے دیں، اس کو مصافحہ سمجھ لیں تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔